नहीं प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको ज़ियारत कराने जा रहे हैं पैगंबर इस्लाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की, जो कि इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। आप सराउंडिंग में देख सकते हैं, ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी सिलसिला है। तो उसकी तरफ आज हम चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये रोड जा रहा है उसकी तरफ, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस रोड से हट के आपको सामने ये नज़र आ रहा है, ये पहाड़ी एरिया। इसके साथ ही एक बड़ा सा दरख्त है, उसके पास उनकी कब्र मुबारक है। तो आज हम आपको उसी की ज़ियारत के सिलसिले में जाने जा रहे हैं उधर। मैं ख़ुद भी उधर हाज़िरी देने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी इसकी ज़ियारत कराएं। तो पाकिस्तान में या एशिया में कह सकते हैं, एशिया में इससे लंबी कोई कब्र आपको नज़र नहीं आएगी किसी शख्स की, क्योंकि बाकी जो इस्लामी ममालिक है उनमें तो आपको जो पैगम्बर्स हैं या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके बेटे जो हैं उनकी कब्र मुबारक तो लंबी हैं, लेकिन एशिया में जो सबसे बड़ी लंबी कब्र मुबारक है वो हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसकी लोकेशन बताता चलूँ कि ये ज़िला जेलम है, और उसकी ज़िला जेलम की तहसील है पिंड दादन ख़ान। पिंड दादन ख़ान से अगर आप मोटरवे से आएंगे तो लीला इंटरचेंज से आप नीचे उतरेंगे, पिंड दादन ख़ान शहर में आएंगे। वहाँ से आप आएंगे दरियाला जालब से आगे फैक्ट्री मोड़ से एक रोड निकलता है। रवाल एक गांव है, रवाल नामी गांव है। रवाल नामी गांव की तरफ आप आएंगे तो उसके साथ ये कब्र मुबारक है। और अगर आप इधर से आएंगे जेलम साइड से, तो जेलम साइड से आपको तहसील पिंड दादन ख़ान की तरफ आना पड़ेगा। और जलालपुर शरीफ से आगे फैक्ट्री मोड़ से इधर रोड निकलता है। एक आपको बताता चलूँ कि गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री नाम का एक इदारा है, तो उससे एक उसकी तरफ एक रोड निकलता है। आगे रवाल गांव में आप आएंगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं, वैसे भी रोड पे जो है वो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। तो इस सिलसिले में आपको आज ज़ियारत कराने जा रहा हूँ, तो मैं अभी बोर्ड के करीब पहुँचने वाला हूँ। तो उस से आगे हम जो नया रास्ता इख्तियार करेंगे, उस रास्ते की तरफ हम जाएंगे। और ये सराउंडिंग एरिया आप देख सकते हैं। अभी आपके सामने एक ये छोटा सा क्रशर लगा हुआ है, जो कि यहाँ से बजरी वगैरह बनती है। तो ये पहाड़ी एरियाज़ में अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो अक्सर ये आपको इस तरह के छोटे छोटे जो क्रशर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लोगों का रोज़गार लगा हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा मटेरियल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ये बजरी पड़ी हुई है। तो इस तरह के ये हैं। तो ये आप देख सकते हैं सामने आपको जो एक पहाड़ी सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी। तो मज़ीद आगे जो आपको मैं ज़ियारत कराने जा रहा हूँ कब्र मुबारक की, उसके करीब मैं पहुँचने वाला हूँ। तो अभी हम जाते हैं उसके तरफ, कब्र मुबारक की तरफ, और मज़ीद आपको मैं वहाँ पर जाके लोकेशन बताता हूँ, आपकी ज़ियारत कराता हूँ कब्र मुबारक की, और आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी कब्र मुबारक है। और जाके आगे जाके उसकी हिस्ट्री जो है वो सारी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मज़ीद मिलते हैं आगे जाके कब्र मुबारक पे। दोस्तों पहले मैंने आपको बोर्ड दिखाया मेन रोड की तरफ से। तो मेन रोड से जैसे ही आप नीचे एंटर होंगे, आगे ये एक और आपको बोर्ड मिलेगा। एक आपको मिलेगा पीर धमराई का, और उसको दरबार आलिया है। और नीचे आपको जो उसके साथ जो बोर्ड मिलेगा वो पैगंबर इस्लाम हाम अस्सलाम इब्न नूह अलैहिस्सलाम का मिलेगा। ठीक है जी। इस साइड पे ये आगे एक रास्ता जाता है, तो इस रास्ते की तरफ हम चलेंगे। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम पहाड़ी सिलसिले के नज़दीक आ गए हैं, पहाड़ के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो
ملتے ہیں ہم آگے جا کے اس سلسلے میں آگے قبر مبارک پہ، تو وہاں آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں۔ یہ راستہ میں نے آپ کو دکھا دیا، تو ملتے ہیں آگے جا کے قبر مبارک پہ۔ تو دوستو ہم پہنچ چکے قبر مبارک پہ، تو یہ ہم احاطے میں داخل ہونے لگے ہیں اس کے۔ تو یہاں ساتھ میں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے، جو علاقائی لوگوں کی قبریں وغیرہ ہیں اس میں۔ تو ابھی ہم بڑھنے لگے ہیں قبر مبارک کی جانب، جو مزار اقدس ہے حضرت حام بن نوح علیہ السلام کا۔ تو یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے جس کے میں قریب پہنچ چکا ہوں۔ اندر سے آپ کو قبر مبارک کی زیارت نظر آ رہی ہے۔ تو سالانہ محفل جو ہوتی ہے یہاں پر، وہ 18 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ شجرہ نسب میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ بتاتا چلوں، تو آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے حضرت حام علیہ السلام، ابن نوح علیہ السلام، ابن لامک علیہ السلام، تھوڑا سا مجھے لفظ مشکل لگ رہا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے مجھ سے۔ ابن حضرت ادریس علیہ السلام، ابن یارد، ابن محلیل علیہ السلام، ابن کنان علیہ السلام، اور اس کے بعد ہیں جی ابن نوش علیہ السلام، ابن شیت علیہ السلام۔ ان کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے حابیل قابیل حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہ آپ کا ایک شجرہ نسب ہے۔ تو ابھی ہم دروازہ کھولنے لگے ہیں مرکزی، اس کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قبر مبارک، جس کی کہ لمبائی 78 فٹ ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی قبر مبارک ہے یہ۔ ایشیا میں اس سے بڑی کوئی قبر مبارک جہاں تک میری انفارمیشن اس کے مطابق نہیں ملے گی آپ کو۔ تو یہاں اکثر لوگ آتے ہیں 18 ربیع الاول کو، یہاں پر عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو یہ میں زیارت سب سے پہلے آپ کو زیارت کراؤں گا اس کی قبر مبارک کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی، تو دوستو آپ بھی زیارت کریں قبر مبارک کی، اور میں بھی زیارت کرتا ہوں ساری قبر مبارک کی۔ آپ کو زیارت کراتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ قبر مبارک کی زیارت کریں، اور میں اتنی دیر میں دعا مانگ لیتا ہوں، سورۃ فاتح پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم ان کے سر کی طرف جا کے دعا کرتے ہیں، سورۃ فاتح پڑھتے ہیں، جو ایک اسلامی طریقہ کار ہے۔ تو یہاں 18 ربیع الاول کو جو ہے عرس مبارک ہوتا ہے آپ کا۔ تو اس وقت زائرین کی کافی تعداد ہوتی ہے، یہاں پر حاضری دیتے ہیں لوگ کافی تعداد میں آ کے، تو کافی رش ہوتا ہے یہاں پر۔ اور ویسے بھی گائے بگائے لوگ آتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ فیملیز آئی ہوئی تھیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی موجودگی میں ویڈیو بناؤں، تو میں نے تھوڑی دیر باہر ویٹ کیا تاکہ وہ چلے جائیں، کیونکہ فیملیز کے سامنے وہاں یہاں پر ویڈیوز بنانا مجھے ایک اچھا نہیں لگا کہ کسی کی فیملی اور میں یہاں کھڑے ہو کے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ قبر مبارک ہے جی، جس کی لمبائی مبارک 78 فٹ ہے۔ تو ابھی آپ زیارت کیجیے قبر مبارک کی، اور میں دعا کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ سامنے آپ کو حضرت یاف بن نوح علیہ السلام کے جو 11 بیٹے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں: روس، چین، سکلاب، کماری، خلق، ترک، سدران، یارج، منشج، اور اس کے بعد خرر، غر۔ یہ 11 بیٹے جو حضرت یاف بن نوح علیہ السلام کے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ جو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے 9 بیٹے ہیں ان کے نام ہیں۔ اور یہ باقی کچھ لکھا ہوا۔ تو یہ قبر مبارک ہے جی، یہ ساندھی ہے اس کی۔ اور اس کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ جو 2 درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر چمگادڑیں ہیں۔ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ کو بلیک جو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چمگادڑیں جو ہے یہ الٹی لٹکی ہوئی ہیں۔ تو ان کا یہ سلسلہ ہے کہ جی یہ رات کے ٹائم پہ سفر کرتی ہیں اور دن کے ٹائم پہ آرام کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے ایک نظام ان کا ایسا بنایا ہوا چمگادڑوں کا۔ تو یہ دونوں درخت جو ہیں کافی بڑے بڑے درخت ہیں،
اور ان کے اوپر کافی تعداد میں شاید میرا کیمرہ فل آپ کو نہ دکھا پا رہا ہوں، تو یہ کافی تعداد میں لٹکی ہوئی ہیں اوپر، تو ادھر ان کا بسیرا ہے، تو یہ چیز ایک آپ کو دکھانے والی تھی۔ اور باقی قبر مبارک کے لحاظ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں اپنی زیارت کے لیے، اپنی کوئی منتیں مرادیں وغیرہ مانتے ہیں۔ تو اصل ذات جو ہے دینے والی، وہ ذات تو ہے جی اللہ پاک کی۔ یہ بیک سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری بیک سائڈ میں نے آپ کو دکھا دی۔ یہاں پر لوگ دانہ وغیرہ بھی ڈال کے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ ہار وغیرہ رکھتے ہیں، کچھ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں اس طرح کے، تو منت مرادیں لوگ مانگتے ہیں آ کے۔ تو اصل چیز تو اصل ذات تو یہ رب کی ذات دینے والی، جو ایک ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تو اصل ذات تو رب کی ذات دینے والی ہے، لیکن اس نے آگے کچھ وسیلے بنائے ہوئے ہیں، کچھ اپنے اولیاء کرام، کچھ انبیاء کرام، ان کے جو ہے وہ وسیلے بنائے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے، ان کا وسیلہ دے کے ہم اللہ پاک کی ذات سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی حضرت سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے جو 9 بیٹے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے۔ اور اس طرح جو عمر مبارک تھی آپ کی حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی، وہ 536 برس تھی، یعنی کہ آج کل اس دور میں تو آپ دیکھیں تو یعنی کہ ہماری جو ایوریج ایج ہے وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 60 ایئرز ہے، تو کوئی ایک آدھی ہوتا ہے جو 100 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 60 سال کی عمر تک یا 65 سال کی عمر تک، جو ایوریج ایج ہے وہ 60 ایئرز ہے، یعنی کہ پاکستان میں یا ایشیا میں کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 536 برس ہے، اور جو قبر مبارک کی لمبائی ہے یہ 78 فٹ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو قد مبارک تھا وہ کتنا لمبا تھا، یعنی کہ 78 فٹ راؤنڈ اباؤٹ آپ کا جو قد تھا۔ تو اس زمانے میں قد اتنے ہی ہوتے تھے لوگوں کے، آج کل تو پھر کم ہوتے ہوتے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ، حد کر لیں اس دور میں تو 6 ساڑھے 6 فٹ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ بہت لمبا گنا جاتا ہے اس کو، اور جو ایوریج ہے وہ 5 ساڑھے 5 فٹ ہے جو آج کل کی ہے لمبائی لوگوں کی، اور عمریں بھی کم ہے خیر۔ تو اس حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں قبر مبارک کی۔ اور سراؤنڈنگ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ 4 دیواری بنائی انہوں نے پوری، اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور اس 4 دیواری کے باہر بھی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، جس میں کافی تعداد میں قبریں ہیں، تو یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں زیارت مبارک۔ تو اللہ پاک نے ایک جو نظام بنایا ہوا ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یعنی کہ اس ایریے میں، یعنی کہ یہ پہاڑی ایریا میں، آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں سراؤنڈنگ میں ٹوٹل جو ہے وہ پہاڑی ایریا ہے، اور پہاڑی ایریا کے بیچ میں یہ قبر مبارک کیسے ہوئی، تو اس کی ایک تاریخ بار لکھی ہوئی ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یا جو پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے جو اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لوگوں کو اصلاح کے لیے، تو ان کی جو زیارتیں ہیں یا قبریں ہیں، ان کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے آج تک، اور تا قیامت ہمارا ایمان ہے کہ وہ محفوظ رہیں گی، اور لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو اپنی مرادیں پورے کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک اپنے جتنے بھی پیارے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک کے، تو ان کی زیارتیں جو وہ اللہ پاک ان کو قائم رکھتے ہیں تا قیامت، ان کو یعنی کہ ایک قسم زندہ رکھتے ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اپنے زندگی میں، تو ان کو ایک صلہ دیا جاتا ہے ان کی ابدی زندگی کا، یا ان کی پردہ فرمانے کے بعد یا وفات پانے کے بعد، آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اس کو۔ تو اللہ پاک نے ایک ان کو، ان کی جو زیارتیں ہیں ان کو زندہ رکھا ہوتا ہے، ایک ان کو وہ درجہ دیا ہوتا ہے جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں آپ محنت کریں تو اللہ پاک کی ذات اس کو ضائع نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو محنت کی ہوتی ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں جو عبادت کی ہوتی ہے اللہ پاک کی ذات کی، تو اللہ پاک کی ذات اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ وہ ان کو جب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو ان کو وہ اللہ پاک ان کی جو زیارات ہیں یا قبر مبارک ہیں، تو ان کو اللہ پاک ایک زندہ رکھتے ہیں، لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں پر لگا رہتا ہے، رش لگا رہتا ہے، تو ان کو یہ صلہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بزرگ ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کا وسیلہ دے کے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، جو اپنی نیک خواہشات ہیں، جو حاجات ہیں، وہ پوری کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر میں اس سائڈ سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ کتنی لمبی قبر مبارک ہے، 78 فٹ ہے جی اس کی لمبائی۔ تو
اس پہ اب پھر یہاں پر کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈوں پہ مصلی وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ آ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں یا نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس قبر مبارک پہ حاضر ہوا تھا، لیکن میں نے ایک بالکل تھوڑی سی شارٹ سی ویڈیو بنائی تھی، تو میرے کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ ہمیں ایک تفصیلاً ویڈیو اس پہ بنا کے دیں، اور جو ایک یعنی کہ تاریخ ہے اس کی وہ بتائی جائے کہ اس کا یہ قبر مبارک کب تعمیر ہوئی، کس سلسلے میں ہوئی، اور ٹوٹل کتنی لمبائی ہے۔ تو لمبائی میں نے آپ کو بتا دی جس طرح کہ 78 فٹ ہے۔ تو تھوڑا سا میں چلتا ہوں باہر، اس کی آپ کو دکھاتا ہوں جو ہسٹری ہے، وہ یہاں پر ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ کب تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ ہے جی مزار مبارک حضرت حامد علیہ السلام ابن نوح علیہ السلام۔ اس مزار کی جو نشاندہی ہوئی ہے وہ 1891 میں حافظ شمس الدین صاحب ہیں گجرات کے، انہوں نے کی۔ ان کو ایک الہام ہوا، ان کو ایک سمجھ لیں کہ خواب میں زیارت ہوئی کہ یہاں پر ایک قبر مبارک ہے، تو انہوں نے مزار کو پختہ کرایا، تعمیر کرایا۔ قبر مبارک کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر 78 فٹ لکھی ہوئی ہے، اور 94 میں حاجی فرمان علی مستری نے اس مزار کو تعمیر کیا ہے۔ 1993 میں محمد زمان ہیں کھوکھر صاحب، انہوں نے تاریخ لکھی ہے حضرت حامد علیہ السلام کے بارے میں، آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، یعنی کہ 1891 میں اس جو ہے قبر مبارک کو پختہ کروایا گیا ہے، باقی 1994 میں یا 93 میں اس کو دوبارہ پکا کروایا گیا۔ تو باقی یہ میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہوں، یہ جو شجرہ نسب لکھا ہوا ہے حضرت حامد علیہ السلام کا، جو کہ جا کے ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جو کہ جد امجد ہیں تمام انسانیت کے، تمام لوگوں کے، تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے۔ تو یہ تھی جی ایک ہماری آج کی ایک چھوٹی سی کاوش۔ تو اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوسرا میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور دکھانا چاہوں گا اس سلسلے میں، کہ اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے نا پیچھے ایک ایریا دمرائی، وہاں پر ایک چشمہ مبارک ہے جس کا کہ پانی اس علاقے کو، ویسے تو آپ کو پتہ کہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا وہ بورنگ وغیرہ کا سلسلہ یا ٹیوب ویل وغیرہ سلسلہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا کہ زندگی کے لیے ہوا اور پانی، یہ دو چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی آبادی ہو تو اس کے لیے پانی کی ضرورت، اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ہوا کی بھی۔ تو پانی کے لیے یہاں پر اللہ پاک نے جو نظام بنایا، وہاں پر ایک چشمہ ہے، اس کی میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس کو دکھاؤں گا، شیئر کراؤں گا۔ تو اس چشمے کا پانی جو ہے وہ اس مزار مبارک کے بالکل قریب سے گزر رہا ہے، تو میں باہر جا کے آپ کو اس کی بھی زیارت کراتا ہوں، آپ کو چیک کرواتا ہوں وہ چشمہ جو ہے اس کا پانی۔ تو ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، کوئی نئی دریافت لے کے، کسی کوئی نئی معلومات ویڈیو لے کے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں چشمے کا پانی، اور اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جی۔ تو قبر مبارک کی زیارت آپ نے کر لی، امید ہے میں نے آپ کو اچھے سے بریف کر دیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی ہمارے اگلے حصے کی طرف۔ تو یہ ہے جی دوستوں وہ اس چشمے کا پانی جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ لوگ اس سے اپنی جو فصلیں وغیرہ ہیں ان کو بھی سیراب کرتے ہیں، فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، باقی بھی مختلف زندگی میں پانی کی آپ کو پتہ کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سراؤنڈنگ ایریا ہے اس مزار پاک کا، جو ایک ساتھ میں قبرستان بھی ہے، اور یہ پیچھے سے وہ چشمہ آ رہا ہے۔ تو اس کی میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ اس چشمہ کہاں سے نکل رہا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ویو تھا، آپ کو دکھانے کا مقصد تھا۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی۔